We are starting with a topic of religious reformer that is part of your section 1 of history paper. ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मर आपके सिलेबस में 3 रिलीजियस रिफॉर्मर्स का जिक्र है जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम के रिवाइवल के लिए काम करा। उनमें 3 नाम हैं, शाह वलीउल्लाह, अहमद शहीद बरेलवी एंड हाजी शरीयतुल्लाह। ये 3 रिलीजियस रिफॉर्मर आपके सिलेबस में है। इन तीनों ने इस्लाम के रिवाइवल के लिए सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन 17 टू 18 सेंचुरी इन्होंने बहुत सारा काम करा। अब इनकी सर्विसेज क्या थी, ये कौन लोग थे, ये कहाँ पैदा हुए, इनकी बायोग्राफी क्या थी, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। इस लेक्चर में हम 2 रिलीजियस रिफॉर्मर कवर करेंगे, एक तो शाह वलीउल्लाह, दूसरे आपके हाजी शरीयतुल्लाह। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिलीजियस रिफॉर्मर दैट इज शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह पैदा होते हैं 1703 में दिल्ली में। 1703 औरंगजेब का इंतकाल हुआ था 1707 में। अब औरंगजेब के मरने के 4 साल पहले ये पैदा हुआ, मतलब इन्होंने मुगल डिक्लाइन अपनी आंखों से देखा। मुगल डिक्लाइन इनके सामने हुआ, क्योंकि मुगल डिक्लाइन औरंगजेब के बाद ही शुरू हो गया था। तो ये थे उस वक्त कि जब मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पावर गिर रही थी, जब दूसरे इन्वेडर्स इतने पावरफुल हो रहे थे, ईआईसी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही थी, मराठास जो मराठन एम्पायर था शिवाजी भोसले ने बनाया था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, वो एक्सपेंड हो रहा था। ये सब शाह वलीउल्लाह के सामने हो रहा था। शाह वलीउल्लाह के फादर एक रिलीजियस स्कॉलर थे, वो खुद भी इस्लामिक टीचिंग्स के सराउंड ही बड़े हुए। उनके फादर ने बनाया था मदरसा रहीमिया। मदरसा रहीमिया क्या था, एक एजुकेशन सेंटर है, एक मदरसा है, इस्लामिक एजुकेशन उस मदरसे में दी जाती है। ये शुरू करा था उनके वालिद साहब ने, फिर इस मदरसे को टेक ओवर करा शाह वलीउल्लाह ने और इस मदरसे को वो आगे बढ़ाई। ठीक है, शाह वलीउल्लाह फिर जाते हैं सऊदिया। सऊदिया में जाके मिलते हैं शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम से, और उस शेख से मिलने के बाद इतना इंस्पायर होते हैं और वो ये चीज देखते हैं कि सऊदिया का इस्लाम और सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम में तो फर्क है। जो इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है वो तो सही इस्लाम ही नहीं है, उसमें तो बहुत मसले हैं। तो क्या करा जाए, इन्होंने वहां पर 2 से 3 साल गुजारे और फिर वो सब कॉन्टिनेंट आ गए, और सब कॉन्टिनेंट में आकर उन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए काम करा। इन्होंने मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट की कुछ वीकनेसेस देखी। इन्होंने कुछ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट की वीकनेसेस देखी कि मुस्लिम कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं। सबसे पहला मसला जो शाह वलीउल्लाह को लगा वो ये था कि शाह वलीउल्लाह ने कहा कि मुसलमानों को तो असल इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है। मतलब जो मुसलमान जो हैं वो इस्लाम की रियल टीचिंग्स, ट्रू टीचिंग से महरूम है। तो इस्लाम जब उन तक पहुंचा ही नहीं है तो वो सही इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे कैसे? सबसे पहला मसला ये था। दूसरा मसला क्या था कि मुसलमान जो हैं वो सेक्टेरियन डिफरेंसेस में बटे हुए हैं। मुसलमान जो है वो डिफरेंट सेक्ट्स में बटे हुए हैं, उनके दरमियान यूनिटी नहीं है। अब जब आपके दरमियान यूनिटी नहीं होगी एज अ नेशन तो आप टूटते जाओगे, आप पावरफुल कभी हो ही नहीं सकते। तीसरा मसला इन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो लग्जरियस लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो गए। जो मुसलमान हैं वो लग्जरियस लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो गए, इस वजह से मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन हुआ और मुस्लिम भी ज्यादा अपने सब कॉन्टिनेंट में प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने एक चीज देखी कि मुसलमानों की जो सोशल और पॉलिटिकल पावर है वो डिक्लाइन की तरफ है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये पैदा ही उस वक्त हुए थे जब मुगल डिक्लाइन चल रहा था। तो इन्होंने ये देखा कि मुसलमान की जो सोशल और पॉलिटिकल पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। ये कुछ वीकनेसेस थी जो शाह वलीउल्लाह ने देखी सब कॉन्टिनेंट में। ये इंट्रोडक्शन था, ये हमने वीकनेसेस देख ली। अब हम आते हैं इनकी सर्विसेज के ऊपर। इन्होंने क्या काम करे? सबसे पहले तो इन्होंने हाईलाइट करा कि मुसलमान जो है वो डिसइंटीग्रेशन और डिसयूनिटी हैं, डिसयूनाइट हैं।
He highlighted the disintegration and disunity among Muslims. جو مسلمان ہیں وہ یونائٹ نہیں ہیں، وہ سیکٹرین ڈفرینسز میں بٹے میں ہیں. اور اس وقت کے سنی تو شیعہ کو کہتے تھے کافر ہو آپ. بھائی آپ اتنا بڑا یہ بات آپ کو کہنی کیوں ہے؟ یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے. جو فالو کر رہا ہے آپ ان کو کرنے دو، وہ مسلمز کی کیٹیگری میں ہے. آپ دونوں سنی اور شیعہ تو مل بات کے رہو. آپ یونائٹ رہو گے تو آپ شاید برٹش کو بھی ڈیفیٹ کر سکتے ہو، آپ ہندو کو بھی ڈیفیٹ کر سکتے ہو. مغل امپائر کتنا بڑا امپائر تھا، تو وہی اس کا بھی ڈکلائن ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے ہمارا مغل ڈکلائن. یہاں پر کیا ہے، جو مسلمز ہیں وہ یونائٹ نہیں ہیں، وہ شیعہ سنی کے ڈفرینسز میں بٹے میں. اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے ایک کام کرا تھا. انہوں نے بایوگرافی لکھی ہولی پروفٹ کی، ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی، اور انہوں نے بایوگرافی لکھی آپ کے 4 کیلفس کی. اس طریقے سے لکھی کہ شیعہ اور سنی دونوں اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں، اور دونوں کے درمیان اس کتاب کو لے کر کوئی پھڈا ہی نہیں تھا، کوئی لڑائی ہی نہیں تھی. یہ دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل تھی. جن کی بایوگرافیز ہولی پروفٹ اور 4 کیلفس کے اوپر تھی، وہ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل تھی، کیونکہ ان دونوں کا ڈفرینسز ہی آپ کے کیلفس کے پاس سے شروع ہوتا ہے. ایسی کتاب لکھ دو جو مسئلہ ہی نہ کرے، تو یونائٹ ہو جائیں ہم. یہ شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلا کام کرا، سیکٹرین ڈفرینسز کو ختم کرا، یونائٹ کرنے کی کوشش کری. دوسرا کام ان کا جو تھا وہ تھا انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کرا پرشین لینگویج میں. کیونکہ دیکھو قرآن ہے عربی زبان میں. اب سب کانٹیننٹ میں تو عربی زبان تو کسی کو نہیں آتی ہے تو بھی گنے چنے لوگوں کو آتی ہے جنہوں نے سیکھی ہے، کسی کے مدر ٹنگ تو نہیں ہے. تو قرآن اگر آپ عربی میں پڑھو گے آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا، جو قرآن کی ٹیچنگز ہیں وہ تو آپ فالو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن عربی میں تو آپ نے پڑھ لیا، اس کو سمجھا تو نہیں آپ نے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ اس کو سمجھو تو صحیح، کیونکہ قرآن از بیسکلی ایک کتاب ہے جو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اب زندگی کیسے گزارنی ہے وہ کتاب کو تو آپ کی لینگویج میں نہیں ہے. اس وقت جو زبان چلتی تھی وہ چلتی تھی پرشین، فارسی. بہت سارے مسلمان فارسی کہتے تھے، بولتے تھے، تو فارسی بول چال کی زبان تھی. تو انہوں نے کیا کرا، قرآن کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دیا کہ کوئی پرابلم ہی کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور مسلمان سمجھیں گے تو وہ اب اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں اور پھر وہ آگے بڑھیں گے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تقریباً انہوں نے 51 بکس لکھی، جس میں سے ان کی 2 بڑی فیمس بک تھی. ایک تھی عزت الاقفا، دوسری تھی حجت البالغہ. اب حجت البالغہ جو تھی وہ تفسیر تھی، وہ قرآن کی ایکسپلینیشن تھی، اور عزت الاقفا جو تھی وہ بیسک پرنسپلز کے اوپر تھی. جو قرآن اور سنہ نے ہمیں بیسک پرنسپلز سکھائے ہیں وہ عزت الاقفا میں تھے، اور حجت البالغہ میں تفسیر تھی، ایکسپلینیشن تھی ہولی قرآن کی. یہ ان کی دوسری سروس تھی. تیسری سروس ان کی تھی، انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا تھا مراٹھاز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان دی تھرڈ بیٹل آف پانی پت ان 1761. کیونکہ اورنگزیب نے تو اپنے سال لگا دیے تھے مراٹھاز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، پھر بھی اورنگزیب کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اورنگزیب جیتا ہی نہیں. اورنگزیب خود 1707 میں مر گیا پر مراٹھاز کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے. تو مراٹھن امپائر مغل امپائر کے اندر بن رہا تھا، اور مسلمانوں کو ان سے بڑا خطرہ تھا. اسی وجہ سے انہوں نے احمد شاہ ابدالی جو ایک پرشین رولر تھا، ان کو انہوں نے بڑے لیٹرز لکھے، بڑا کنونس کرا احمد شاہ ابدالی کو کہ آپ پلیز یہاں پر آئے اور مراٹھاز کو ڈیفیٹ کریں، تاکہ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، مسلمان سکون سے رہ سکیں. یہ آپ کا ایک مسئلہ تھا. یہ ان کی ایک سروس تھی کہ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو کال کی تھی ٹو فائٹ فار دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت. احمد شاہ ابدالی آئے، مراٹھاز کو ڈیفیٹ کر اور چلے گئے. احمد شاہ ابدالی کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا آپ کے اس سب کانٹیننٹ میں کام کرنے کا. ایک 4 مارکر بھی آ سکتا ہے، ہو واز احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی کون تھے؟ پرشین آرمی کے لیڈر تھے، جنرل تھے. یہ شاہ ولی اللہ کے کہنے پر آئے تھے انڈیا مراٹھاز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے بیٹل آف پانی پت کی جنگ لڑی تھی اور انہوں نے سکسیس حاصل کری تھی، ڈیفیٹ کر دیا.
اور جنگ کے بعد یہ انڈیا چھوڑ کے نکل گئے. یہ چاہتے تو انڈیا پر رول کر سکتے تھے، پر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا انڈیا پر رول کرنے کا، کیونکہ ان کو تو صرف شاہ ولی اللہ کا کہنا ماننا تھا اور ان کی ریکویسٹ پر آئے تھے بس. یہ آپ کو 4 مارک کرا سکتا ہے. یہ تو ہو گئے مشرف علی کی بات. دوسری جو ان کی شاہ ولی اللہ کی سروس ہے وہ ہے ایک سوشل سروس ہے. اس میں انہوں نے کیا ایمفسائز کرا؟ انہوں نے 2 چیزوں پر بڑا ایمفسائز کرا. ایک تھا عدل، ایک تھا توازن. عدل کیا ہوتا ہے؟ جسٹس. توازن کیا ہوتا ہے؟ ایکولیبریم. یہ 2 چیزیں اگر مسلمان اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو ان کی سوشل اور اکنامک لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ عدل اور توازن مسلمانوں کو اپنی زندگی میں رکھنا پڑے گا، ان کی سوشل اور اکنامک دونوں لائف امپروو ہو جائے گی. یہ آپ کی بات تھی، یہ آپ کی پوری سروسز تھی شاہ ولی اللہ کی. اور شاہ ولی اللہ نے مدرسہ رحیمیہ میں بہت سارے بچوں کو پڑھایا، مسلمان بچوں کو پڑھایا، بہت سارے مسلمان لیڈرز کو پڑھایا، بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ مدرسہ رحیمیہ سے پڑھے. اور آپ کے شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، ان کو بھی انہوں نے پڑھایا، اسلامک نالج دی. اور ان کے جو 2 بیٹے تھے شاہ عبد القادر اور شاہ رحیم، ان دونوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کرا اردو زبان میں. یہ بھی شاہ ولی اللہ کی سروس میں آپ لکھ سکتے. یہ ان کے بیٹوں کی سروس تھی بیسکلی. یہ شاہ ولی اللہ کی ساری سروس تھی. یہ ہم نے سب پڑھ لیا شاہ ولی اللہ کے بارے میں. اب جو ہمارے سیکنڈ ریلیجیس ریفارمر ہیں وہ ہیں حاجی شریعت اللہ. حاجی شریعت اللہ پیدا ہوتے ہیں 1781 میں ان فرید پور ڈسٹرکٹ. فرید پور ڈسٹرکٹ ایسٹ بنگال کا حصہ ہے. یہ ایسٹ بنگال میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی جو مین سروسز تھیں وہ بھی ایسٹ بنگال میں ہی تھیں، جو آپ کا آج کا بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ ان کی مین سروسز تھی. اچھا، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے بڑے فیمس ہیں. ایک ان کی فرائضی موومنٹ، اور دوسری ان کی جو انہوں نے ٹیننٹس کے لیے کام کرا تھا، جو انہوں نے مسلمان ٹیننٹس تھے، مسلمان جو کھیتی باڑی کرتے تھے، جو زمیندار کے نیچے لوگ رہتے تھے، ان کے لیے بیسکلی انہوں نے کام کرا تھا. تو یہ 2 وجہوں سے بڑے مشہور ہیں. یہ 2 وجہ. یہ بھی سعودی عرب گئے اور وہاں پر گئے، انہوں نے اسلام کو دیکھا، صحیح اسلام کو دیکھا، وہاں سے متاثر ہوئے. شیخ عبد الوہاب اس آدمی سے ملے، انفلوئنس ہوئے، انڈیا آئے. انڈیا میں آ کے انہوں نے اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے انڈیا کو کہہ دیا تھا دارالحرب. دارالحرب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی فرائیڈے اور عید کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ کی بڑی ناپاک جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر مسئلے بہت ہیں، اسلام نہیں دکھ رہا، اور ہندو پریکٹسز میں مسلمان انوالو ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پھر فرائضی موومنٹ شروع کری. فرائضی الفاظ نکلا ہے فرض سے، یا فرائض. فرض یہ کیا ہوتے؟ اوبلیگیٹری ڈیوٹیز. تو انہوں نے کہا مسلمان اب اپنی اوبلیگیٹری ڈیوٹیز پر فوکس کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آپ ان 4-5 چیزوں پر فوکس کریں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے. اور آپ ہندو کسٹمز، ہندو پریکٹسز، ہندو کی پوجا، ان سب سے بڑے دور رہیں. جو اسلام تھا، جو ہندوازم تھا، وہ مسلمانوں کے اندر کرپٹن ہو رہا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں کے اندر گھس رہا تھا. تو انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے فرائضی موومنٹ شروع کری تھی. فرائضی موومنٹ شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی پہلے پرائیڈ تھی، ایک عزت تھی، ایک پاور تھی، وہ دوبارہ سے ہم ریسٹور کریں، اور ہندو پریکٹسز جو ہمارے اندر گھس رہی ہیں ہم ان کو باہر نکالیں. کیونکہ مسلمان جس وقت کے مسلمان تھے، وہ ہندو کی جو پوجائیں ہوتی تھی، درگا کی، کالی ماتا کی، جو جن کے گاڈس ہیں بیسکلی، ان کی پوجاؤں میں مسلمان چندہ دیتے تھے. تو حاجی شریعت اللہ نے بولا اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ ان کی پوجا میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، تو آپ اسلام سے تو بہت دور جا رہے ہیں اور ہندوازم کے قریب جا رہے ہیں، اور یہ بیسکلی شرک ہے. مسلمانوں کو بولا کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بیسکلی اپنے فرض پر فوکس کرو. اسلام کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کری، اور ان کا جو مین کام تھا وہ تھا ہندو لینڈ لارڈز، ہندو زمیندار کے خلاف کام کرنا. اب زمیندار کا کانسیپٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ برٹش کو ہے نا، یہ پوری اتنی ساری زمین ہے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اب برٹش اکیلا تو نہیں جائے گا ٹیکس کلیکٹ کرنے، ہر ایک فارمر کے پاس جا رہا ہے، ہر ایک ایگریکلچرسٹ کے پاس جا رہا ہے، ہر ایک لینڈ اونر کے پاس جا رہا ہے، پلیز مجھے ٹیکس دینے، ٹیکس دینے، ٹیکس دینے. ایسے تو برٹش نہیں کرے گا. تو برٹش نے کیا، ایک زمیندار اپوائنٹ کر دیا تھا، اور وہ زمیندار کیا کرتا تھا، یہ سارے جو آپ کے فارمرز ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا تھا، اور یہ اکثر ہوتا تھا ہندو زمیندار. اب ہندو زمیندار جو تھا وہ مسلمانوں سے انفیئر ٹیکسز کلیکٹ کرتا تھا، بہت زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کرتا تھا. اب جو زمیندار ہے اس پر بھی ذمہ داری ہے کیونکہ اس کو برٹش کو ٹیکس دینا ہے. تو برٹش کو فار ایگزامپل اگر 1,000 روپے دینے ہیں تو ہندو زمیندار 1,500 جمع کرتا تھا، 500 روپے اپنا کٹ رکھتا تھا. تو بیسکلی کیا ہوتا تھا، یہ جو آپ کے فارمرز ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، ان پر زیادہ برڈن پڑ رہا تھا. یہ آپ کو بہت زیادہ ٹیکس دے رہے تھے. اس وجہ سے ایسٹ بنگال میں فوڈ شارٹیجز بھی ہو رہی تھی، اور مسلم فارمرز جو ہیں، مسلم ٹیننٹس جو ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے. ان کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ کام کرا. کیا کرا، انہوں نے سارے مسلمانوں کو یونائٹ کرا اور بولا کوئی بھی ان کو ٹیکسز نہیں دے گا. اس سے ہندو زمیندار بھی پریشان ہوئے اور برٹش آفیشلز بھی پریشان ہوئے. اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کو جیل ہو گئی، حاجی شریعت اللہ کو، اور حاجی شریعت اللہ کا انتقال ہو گیا ان 1840. ان کے بعد ان کی جو سروسز تھیں، جو فرائضی موومنٹ تھی، اس کو آگے بڑھایا ان کے بیٹے محسن الدین نے، اور آلسو نون ایس دادو میاں. تو دادو میاں محسن الدین نے بیسکلی فرائضی موومنٹ کو انجام دیا اور فرائضی موومنٹ کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے. اب محسن الدین کی سروسز کیا تھیں، ان کا بھی ایسٹ بنگال میں ہی زیادہ اسٹرانگ ہولڈ تھا، ایسٹ بنگال میں ان کا کام تھا. ایسٹ بنگال کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا سرکلز میں، اور ہر سرکل کا انہوں نے ایک ایک خلیفہ بنا دیا. اب خلیفہ تو بنا دیا، اب خلیفہ جو ہے وہ گورنر ہے. اب وہ گورن کرے گا اس سرکل کو، اس کے اندر مسلم سارے رہتے ہیں اور وہ مسلمس کے لیے کام کرے گا. پھر انہوں نے بھی پیزنٹس ٹیننٹس کی ہیلپ کری، ہندو لینڈ لارڈس کے خلاف، ہندو زمیندار کے خلاف، انفیئر ٹیکسز کے خلاف. برٹش نے ایونچولی ان کو بھی اریسٹ کرا، ان کو بھی جیل میں ڈالا، اور ان کا انتقال ہو گیا 1860 میں. ان کے انتقال کے بعد فرائضی موومنٹ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئی، فرائضی موومنٹ ختم ہو گئی. یہ پوری سروسز تھی، یہ پوری کہانی تھی حاجی شریعت اللہ کی. کوئی سوال ہے 14 مارک کر آپ کا سوال آتا ہے، واز دا ورک آف شاہ ولی اللہ واز دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ان دا اسپریڈ آف اسلام ان دی 18th century ان دی 19th century، تو آپ پھر یہ آنسر لکھو گے ان دی 17th and 18th century بیسکلی. تو آپ کو یہ آنسر لکھنا پڑے گا. حاجی شریعت اللہ کا آپ ایک پیراگراف پورا بناؤ گے، اس میں آپ کو یہ ان کی سروسز لکھنی ہے. سمجھ میں آیا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا، شاہ ولی اللہ کے بارے میں پڑھا اور حاجی شریعت اللہ کے بارے میں پڑھا. یہ شاہ ولی اللہ کی ساری سروسز تھی، یہ ان کی بایوگرافی تھی. یہ لیکچر کو ہم اسی پوائنٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے احمد شہید بریلوی کے بارے میں.